वेलकम जी। मैं हूं मोहम्मद जाहिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रैवल एंड टेल। ट्रैवल एंड टेल एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं मुख्तलिफ जगहों का सफ़र करता हूं और उसकी सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। हमारा जो आज का सफ़र है ये हकला रेस्ट एरिया इस्लामाबाद से लेके वादी सिरन में जो उसका मेन मकाम है दादर वहाँ तक का है। हकला रेस्ट एरिया M1 मोटरवे पर इस्लामाबाद टूर प्लाज़ा क्रॉस करते ही आ जाता है। यहाँ पर सफ़र करने वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छी सहूलतें मौजूद हैं। साफ़ सुथरे वॉशरूम्स हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, हर किस्म के जो खाने की चेन्स हैं उनके यहाँ पे आउटलेट्स मौजूद हैं। और ऑफ कोर्स आपको फ्यूल वगैरह भी यहाँ पे मिल जाता है। अटक पंप यहाँ पे है, कंपनी ऑपरेटेड जो है। मैं आपको सफ़र की थोड़ी सी तफसील बता दूं। जो हमारा कुल मुसाफित है वो लगभग 250 किलोमीटर है, 170 से 175 किलोमीटर के दरमियान में है। और जो इसका एस्टिमेटेड ट्रैवल टाइम है वो 2 घंटे 40 मिनट है। इसके अंदर जो है रास्ते के स्टॉप ओवर्स शामिल नहीं हैं। अगर आप स्मूथ सफ़र करें, जो स्पीड लिमिट्स हैं उनको प्रॉपरली ऑब्ज़र्व करें और रास्ते में कहीं ना रुकें तो आप 2 घंटे 40 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे दादर। लेकिन अगर आप रास्ते में स्टॉप ओवर करते हैं, कोई जगह आती है जहाँ पे आप रेस्ट करना चाह रहे हों, बाहर निकल के गाड़ी से चहलकदमी करना चाह रहे हों, किसी रेस्ट एरिया में जाके रुकें, या किसी खुदा ना खास्ता और बारिश की वजह से आपकी स्पीड कम हो जाए तो वो टाइम इसके अंदर ऐड हो जाएगा। इस सफ़र के अंदर पहले M1 मोटरवे के ऊपर सफ़र किया जाता है जो कि यहाँ से पिशावर की तरफ होगा, लेकिन हसन अब्दाल के फ़ौरन बाद हम जो है बुरहान इंटरचेंज से पहले ही M15 के ऊपर टर्न ले जाएंगे। M15 या हज़ारा मोटरवे जो है वो यहीं से शुरू होती है, M1 के साथ लिंक है, तो आप उसके ऊपर हम टर्न ले लेंगे। जो M1 मोटरवे है उसका सफ़र सिर्फ हसन अब्दाल और बुरहान के दरमियान तक होगा। वहाँ से M15 के ऊपर सफ़र शुरू हो जाएगा। ये तकरीबन जो है M1 के ऊपर 25 से 30 मिनट का सफ़र होगा। उसके बाद जो है वो तकरीबन जो है 1.5 घंटे का सफ़र M15 मोटरवे के ऊपर होगा। और बाद में जो दादर के लिए जो सिरन रोड है उसके ऊपर हम सफ़र करेंगे। सिरन वैली का मैं आपको बता दूं, सिरन वैली जो KPK या खैबर पख्तूनख्वा उसका डिस्ट्रिक्ट मानसेरा जो है उसके अंदर ही वाक़या है। वैसे तो मानसेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के आलमोस्ट जितने भी इजीली एक्सेसिबल एरियाज़ हैं और ख़ूबसूरत तरीन इलाके जो हैं वो मानसेरा के अंदर ही वाक़या हैं। वैसे तो बिलाशुबा तमाम पाकिस्तान ही और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत अच्छे हैं हर जगह पे, लेकिन हर जगह की अपनी एक खसूसियात होती हैं, जिसमें जो मानसेरा है उसको ये इम्तियाज़ हासिल है कि वादी कागान हो या सिरन वैली हो या वादी मानसेरा हो, वो सारी इसी के अंदर वाक़या हैं। मानसेरा दरअसल कुदरती हुस्न, सरसब्ज पहाड़, खूबसूरत झीलें और कहीं मोतदल तो कहीं ठंडे मौसम के लिए मशहूर है। और ये जो सियाहत के शौकीन लोग हैं उनके लिए इस मानसेरा के अंदर बड़ी कशिश है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि M1 के ऊपर सफ़र करते हुए जो है ना,
M1 بڑی ایک اہم موٹر وے ہے جو اسلام آباد کو پشاور سے ملاتی ہے. یہ موٹر وے تقریباً 154 کلومیٹر لمبی ہے. ہم نے پوری موٹر وے پہ تو سفر نہیں کرنا، ہم تو اس کے شروع کے 50-40 کلومیٹر کا سفر کریں گے اس کے اوپر، اور پھر M1 کے اوپر ٹرن لے جائیں گے. یہ اچھی موٹر وے ہے. معیار تعمیر جو اس کا تعمیری معیار ہے بہت اچھا ہے، اور مینٹین بھی اس کو رکھا جاتا ہے. سفر آرام دہ بھی ہے، تیز رفتار بھی ہے. اس کے اوپر سب سے پہلے ٹیکسلا انٹرچینج آئے گا، اس کے بعد حسن عبدال کا آئے گا، اس کے بعد برہان کا آئے گا، اور پھر ثوابی، نوشہرہ. لیکن ہم نے تو خیر برہان پہ بھی نہیں جانا، اس سے پہلے ہی M15 پہ چلے جانا ہے. ٹیکسلا کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، ایسے ہی ایک برسبیل تذکرہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا تعارف کروا دوں. ویسے تو ٹیکسلا جو ہے اس کو کوئی تعارف کا محتاج نہیں ہے، بڑا اہم جو ہے علاقہ ہے. یہ راولپنڈی کی تحصیل ہے، ضلع راولپنڈی پنجاب میں واقع ہے، اور KPK کے ساتھ جو ہے نا دوسری سائڈ اس کی ملتی ہے، کیونکہ ہری پور وغیرہ KPK میں آ جاتا ہے. جو شمالی KPK ہے اس کے ساتھ یہ پنجاب کو ملا رہا ہوتا ہے. ٹیکسلا کے ساتھ آف کورس مل رہا ہے دوسری طرف سے. یہ دنیا کے قدیم ترین آباد شہروں میں سے ایک ہے، اور اس کی جو ہے وہ تاریخ ہزاروں سال قبل مسیح تک چلی جاتی ہے. یہ علاقہ جو ہے گندھارا تہذیب کا مرکز رہا ہے. بدھ مت کے جتنے بھی پیروکار ہیں ان کے لیے بڑی مذہبی اور روحانی اہمیت رکھتا ہے یہ، اور یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں شامل ہیں. یہاں کے خاص جو چیزیں ہیں وہ ٹیکسلا میوزیم ہے، موڑا مرادو کے بدھ آثار ہیں، سری کپ شہر کے آثار ہیں، جولیاں کے کھنڈرات ہیں. تو یہ بڑا ایک تاریخی اور اہم اور ہمیشہ سے جو ہے نا وہ تجارت کا مرکز رہا ہے یہ شہر. اس کے بعد جناب حسن عبدال جو ہے، حسن عبدال بھی بڑی تاریخی طور پہ اہم جگہ ہے، اور خاص طور پہ یہ سکھ مذہب جو ہے اس میں بڑی اس کو تاریخی اہمیت حاصل ہے. ان کے بڑے یہاں پہ مذہبی مقامات ہیں. شاید ان کا ایک وہ پنجا صاحب کے نام سے درگاہ ہے، اور ان کے لیے روحانیت کا مرکز ہے، اور بڑا وہ لوگ عقیدت رکھتے ہیں حسن عبدال کے ساتھ. حسن عبدال تقریباً 45 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے اسلام آباد سے اس کا. اس کے بعد حسن عبدال کے بعد جو ہے وہ آگے ہم ٹرن لے جاتے ہیں. اس کے بعد برہان کا آتا ہے M1 پہ انٹرچینج، ہم M15 پہ مڑ جاتے ہیں. پنجا صاحب کا میں آپ کو بتا رہا تھا، سکھوں کے لیے بڑا ہی محترم جگہ ہے وہ. بابا گرو نانک دیو جی کی یاد میں یہاں پہ ہزاروں سکھ یاتری پوری دنیا سے تشریف لے کے آتے ہیں. اور اس کا جو پنجا صاحب نام ہے ان کی درگاہ کا، وہ شاید اس وجہ سے ہے کہ سکھ روایات کے مطابق جو ہے وہ ایک ہاتھ کا یا پنجے کا نشان بابا گرو نانک نے ایک چٹان کے اوپر چھوڑا تھا. جب یہاں سے آپ آگے نکلتے ہیں تو آپ M15 موٹر وے کے اوپر سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ شمال کی طرف جا رہی ہے. اور ادھر ہی آپ کے، میں شاید آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہو، بہرحال کیونکہ اب میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں تو میں بتاتا چلوں کہ جب آپ M15 کے اوپر مڑتے ہیں تو آپ کے ایک طرف جو ہے وہ ہری پور ڈسٹرکٹ ہزارہ کا جو ہے وہ علاقہ آ جاتا ہے، اور دوسری طرف پہاڑ ہیں، اور ان کے پیچھے جو ایریا ہے وہاں پہ عظیم تربیلا ڈیم ہے. تربیلا لیک جو مین میڈ ہے، ویسے تو پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے،
جو کہ پاکستان کے لیے تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان کا دل کہہ لیں، جان کہہ لیں، ہر لحاظ سے اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ تربیلا ڈیم جو ہے نہ صرف پانی کا ذخیرہ ہے بلکہ یہاں سے بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے اور پورے ملک میں ترسیل کی جاتی ہے۔ پاکستان کی زراعت کا دار و مدار پورے کی اس کے اوپر ہے، پاکستان کی انڈسٹریز کا دار و مدار اس کے اوپر ہے، کیونکہ سب سے سستی بجلی تو صاف ظاہر پن بجلی ہی ہے جو یہاں پہ پیدا ہوتی ہے سب سے زیادہ۔ تربیلا ڈیم جو ہے یہ دریائے سندھ کے اوپر ڈسٹرکٹ ہری پور میں واقع ہے، اور یہ 1976 میں جو ہے بن کے تعمیر ہوا تھا، اور دنیا کے چند عظیم اور بڑے جو ڈیمز ہیں ان میں جو ہے نا ایک ہے، بلکہ ارتھ فل ڈیم جو ہوتا ہے اس کے اندر دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے یہ، اور اس کی لمبائی جو ہے وہ تقریباً 2743 میٹر ہے، اور 4888 میگا واٹ جو ہے یہ تقریباً بجلی لگ بھگ پیدا کرتا ہے۔ اور تربیلا جھیل جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، لیکن آسان ایکسیس میں نہیں ہے، بڑی مشکل سے وہاں تک جانے کی اجازت ملتی ہے، اور صاف ظاہر ہے پاکستان کا اتنا اہم یہ جگہ ہے تو اس کی حفاظت ہر چیز سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ تخریب کاری جو ہے اس کا امکان کہیں بھی کبھی بھی رد نہیں کیا جا سکتا، جتنی حفاظت ہو سکے وہ بہتر ہے، تو اس کے لیے پھر جو ایکسیس ہے وہ محدود ہی کرنی پڑتی ہے، اور کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ بڑی اہمیت ہے اس کی، یہ ڈیم پاکستان کے واٹر سٹوریج سسٹم کا اہم ستون ہے، یہ فلڈ کو بھی کنٹرول کرتا ہے، موسٹلی پانی ذخیرہ ہو جاتا ہے، آگے جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتا، کنٹرول کیا جا سکتا ہے پانی کی فلو کو، بجلی پیدا کرنے کے کام آتا ہے، آبپاشی کے کام آتا ہے وہی پانی بعد میں۔ تو یہ ہر لحاظ سے جو ہے نا یہ موٹر وے کا بڑا ایک اہم سائٹ ہے۔ میں نے سوچا آپ کے جو ہے نا یہ ایک منفرد معلومات ہے آپ کو میں بتا دوں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہری پور کے اندر ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے وہ آتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا صنعتی مرکز ہے، انڈسٹریز کے لحاظ سے بڑا ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے، اس میں بڑی انڈسٹری ہے، اور پاکستان کے لیے بڑے خدمت کر رہے ہیں یہ لوگ، بڑا تجارت جو ہے نا تجارتی سامان یہاں پہ بنایا جاتا ہے۔ یہ موٹر وے کے دائیں جانب ہے یا مشرقی سائڈ پہ ہے، اور ڈسٹرکٹ ہری پور میں ہی آتا ہے، اور موٹر وے کی وجہ سے یہاں تک رسائی آسان ہو گئی ہے، اور یہاں پہ بننے والا سامان پاکستان اور سی پیک کے ذریعے چائنا جو ہے نا اس کی ترسیل آسان ہو گئی ہے، اور بڑا فائدہ ہوا ہے، نہ صرف انڈسٹریز کو فائدہ ہوا ہے بلکہ لوگوں کے روزگار میں بھی اس سے اضافہ ہوا ہے۔ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور وفاقی گورنمنٹ نے ایک منصوبہ بندی کے تحت ایک بہت بڑی جگہ کے اندر جو ہے نا وہ 1980 میں تعمیر اس کی شروع کی گئی تھی، بنایا گیا ہے۔ یہاں پہ 300 سے زائد کمپنیاں ہیں، جس میں ٹیکسٹائل ملز ہیں، پلاسٹک کی مصنوعات ہیں، ادویات سادیہ فارماسوٹیکل کی انڈسٹری ہے، فرنیچر کی انڈسٹری ہے، کیمیکل انڈسٹری ہے، مختلف قسم کے فوڈز اور بیوریجز بنتی ہیں یہاں پہ۔ ہزارہ موٹر وے کی وجہ سے ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے وہ انٹر پروونشل لاجسٹکس بھی اس کے لیے آسان ہو گئی ہیں، پورے پاکستان میں کسی بھی علاقے میں بآسانی، حفاظت اور بڑے مناسب پیسوں کے اندر وہ چیزیں بھیج سکتے ہیں، اپنی پروڈکٹس ترسیل کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ پورے پاکستان میں پنجاب کے پی کے سندھ اور اسلام آباد اور بلوچستان ہر جگہ پہ ترسیل چیزوں کی آسان ہو گئی ہے۔ M15 کے اوپر ہتار کے علاوہ سرائے سالے کے نام سے جو ہے وہ ایک معروف قصبہ آتا ہے، یہ بھی تربیلا جھیل اور ہتار کے بعد حویلیاں سے کچھ پہلے واقع ہے، اور M15 کے اوپر ایک اہم
جگہ ہے. اور اسی طرح راولپنڈی مانسیرا جو ریلوے لائن ہے اس کے اوپر بھی سرائے صالح کا اسٹیشن چھوٹا سا ایک موجود ہے. سرائے جو ہے، سرائے جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ کارواں سرائے یا مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ، تو سرائے صالح نام سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ قدیم زمانے میں بھی جب پرانی شاہراہ ریشم یا سلک روٹ کے اوپر تجارتی قافلے سفر کرتے تھے تو وہ اس جگہ پہ رکا کرتے تھے، اسی لیے اس کا نام سرائے صالح ہے. سرائے صالح جو ہے یہ زراعت کے لحاظ سے مشہور ہے اور مقامی کچھ نہ کچھ آبادی یہاں پہ ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی اتنی تاریخی اور وہ اہمیت مجھے پتہ نہیں ہے، جو میرے علم میں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اسی طرح سے ایک چھوٹا سا نوشہرہ کے نام سے ایک چھوٹا نوشہرہ بھی یہاں پہ آتا ہے. ویسے تو نوشہرہ جو ہے وہ دریائے کابل کے کنارے ایک بڑا قدیم تاریخی اور عسکری شہر ہے جو کہ پشاور اور ہزارہ ڈویژن کے درمیان ہے، لیکن وہ M15 موٹر وے پہ نہیں آتا. یہاں پہ آپ میپ پہ بھی دیکھیں تو نوشہرہ کا نام ایک لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ایک چھوٹا قصبہ ہے اور اتنا نمایاں نہیں ہے. یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، حالانکہ اصل جو نوشہرہ ہے وہ کابل کے کنارے پہ، دریائے کابل کے، اور اپنی زرخیز زمینوں اور زرعی پیداوار کے لیے بڑا مشہور ہے، اور اس کی تاریخی طور پہ بھی بڑی اہمیت ہے اور عسکری طور پہ بھی بڑی اہمیت ہے. اچھا، حویلیاں. اس کے بعد آتا ہے جی حویلیاں. ہزارہ موٹر وے کے اوپر جو ہے نا بڑا ایک اہم سنگم ہے. حویلیاں جو ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ ہے اس کا ایک بڑا قصبہ ہے اور تحصیل کا درجہ حاصل ہے اسے. یہ ہری پور اور ایبٹ آباد کے درمیان ہے. یہ بڑا جو ہے نا اہم پوزیشن ہے اس کی، تجارتی لحاظ سے بھی، دفاعی لحاظ سے بھی اور سفری لحاظ سے بھی. حویلیاں جو ہے وہ سطح سمندر سے تقریباً 800 میٹر یا 26 فٹ کے قریب ہائٹ پر ہے، اور یہاں پہ موسم باقی جگہوں کی نسبت تھوڑا خوشگوار ہوتا ہے، لیکن حبس زدہ سا موسم ہوتا ہے. اور یہاں پہ پاکستان کا شمالی سائیڈ کا آخری یا ادھر سے آتے ہوئے پہلا ریلوے اسٹیشن بھی ہے. شمالی ترین ریلوے اسٹیشن پاکستان کا حویلیاں کے اندر ہی واقع ہے، اور ڈیلی کی شاید ایک ٹرین یہاں پہ جاتی بھی ہے. سی پیک کے اندر یہ اہم مقام ہے، اور اس لیے بھی اہم ہے کہ بہت طویل عرصے سے یہاں پر ڈرائی پورٹ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ایک افسوسناک حادثہ بھی اس جگہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. 7 دسمبر 2016 کو PIA کا ایک بدقسمت طیارہ چترال سے پرواز کرتا ہے اسلام آباد کے لیے، اور جب اسلام آباد کا کچھ چند لمحوں کا یا چند منٹس کا ہی سفر باقی رہ جاتا ہے، حویلیاں کے اوپر سے گزرتے ہوئے فنی خرابی کے باعث جو طیارہ ہے حویلیاں کے ساتھ ہی پہاڑوں میں گر کے تباہ ہو جاتا ہے، اور اس میں موجود 47 مسافر اور عملے کے لوگ شہید ہو جاتے ہیں. بلا شبہ ان میں سے ہر بندہ اہم اور بے پناہ اہمیت کا حامل تھا اور اپنے اپنے خاندان کا مرکز تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک شخصیت کم از کم ان میں ایسی تھی جس کا دکھ پورے پاکستان نے محسوس کیا، اور وہ شخصیت معروف نعت خواں اور مبلغ جناب جنید جمشید مرحوم کی تھی، جو اپنی اہلیہ کے ہمراہ اس حادثے میں شہید ہو گئے. ان کو ماضی کے حوالے سے بھی کچھ لوگ یاد کرتے اور جانتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ان کے ماضی کا حوالہ دینے کی بجائے اگر ہم ان کے جو
آخری ان کا اچھے کام تھے، ان کے حوالے سے ان کو یاد رکھیں تو زیادہ اچھا ہے. تو میں تو ان کو معروف نعت خواں اور مبلغ ہی کہوں گا. تو سارے پاکستان اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ان کے چاہنے والے مقامی لوگ اور سب لوگ آج بھی ان کو ادب، عقیدت، دکھ کے ساتھ اس واقعے کو یاد کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ مانسیرا حویلیاں کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے. باقی حویلیاں تعلیمی ادارے بھی ہیں، ہاسپٹلز بھی ہیں، بازار بھی ہیں، اور یہ ایبٹ آباد اور ہری پور کے درمیان میں واقع ہے. نیم پہاڑی، نیم میدانی قصبہ ہے. اس کے بعد آتا ہے جی ایبٹ آباد. موٹر وے تو ایبٹ آباد کے سائڈوں سے ہی گزر جاتا ہے، لیکن ایبٹ آباد ہزارہ کا دل ہے اور پاکستان کا بھی. تعلیم، سیاحت اور ملٹری کے حوالے سے بڑا مشہور ہے. یہ شہر جو ہے سیر و سیاحت، تعلیمی اداروں، فوجی تربیت گاہوں اور اپنے جو ہے وہ مناسب موسم کی وجہ سے بھی بڑا مشہور ہے. یہ 1186 میٹر یا 3891 فٹ کے لگ بھگ بلندی ہے اس کی سطح سمندر سے، اور چاروں طرف سے سرسبز پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے. اس کے ایک طرف سے جو ہے نا مارگلا ہلز لگتی ہیں اس کو، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمالا کے پہاڑ جو ہیں وہ اس کو ٹچ کر رہے ہیں. دونوں کے دامن میں واقع ہے یہ، اور اس کے درمیان میں ایک شملہ نام کی پہاڑی بھی ہے جو کہ شاید پاکستان بنا ہے تو اس کے بعد یا پہلے انگریز دور میں شملہ جو انڈیا کے اندر آیا ہے اس کی یاد میں رکھا گیا ہے اس کا نام، یا اس کی شباہت ہوگی شاید اس کے اندر. یہاں پہ موسم جو ہے وہ سردیوں میں سرد ہوتا ہے لیکن گرمیوں میں معتدل رہتا ہے. سردیوں میں بھی برف باری نہیں ہوتی یہاں پہ، تو اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شدید سرد تو ہوتا ہے لیکن برف باری نہیں ہوتی یہاں پہ، گرمیوں میں معتدل ہی رہتا ہے. سیاحوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اگر شمالی علاقوں کی طرف نکلتی ہے تو سوات کے سوا کہیں بھی جانا ہو تو آپ کو ایبٹ آباد کا یا تو ایبٹ آباد میں آنا پڑے گا یا کم از کم جو ہے نا اس کے آس پاس سے گزرنا لازمی پڑے گا. یہ اس کی ایک وہ ہے کہ ہاں آپ اگر مری آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ اسلام آباد پنڈی سے ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں، یا اگر آپ ایبٹ آباد تک آئیں، ایبٹ آباد شہر میں سے نہ بھی گزریں، اس کا ایک بڑا اچھا بائی پاس بن گیا ہے، وہاں سے بھی آپ مری، نتھیا گلی، ایوبیا وغیرہ جا سکتے ہیں. اسی طرح ٹھنڈیانی ایک بڑا اچھا مقام ہے اس کا، وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. اس کی جو عسکری اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم اے یا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول جو ہے وہ ایبٹ آباد کے اندر ہی واقع ہے، جہاں پہ عظیم پاک فوج کے جو جوان افسر ہیں ان کی بنیادی ابتدائی تربیت جو ہے وہ یہیں پہ دی جاتی ہے، اور یہ بڑا ایک عظیم اور قابل قدر ادارہ ہے. کاکول کی وجہ سے اور جو سیاحتی گیٹ وے ہونے کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کو ماشاءاللہ اچھا روزگار ہے، اچھا جگہ ہے رہنے کے لیے، اچھا شہر ہے یہ، اور ساری جو سہولیات ہیں وہ بہت اعلیٰ لیول کی یہاں پہ دستیاب ہیں، جس میں اسکول اور ہسپتال وغیرہ بھی شامل ہیں. اس کو ایبٹ آباد کو جو ہے نا خیبر پختونخوا کا تعلیمی شہر بھی کہا جاتا ہے. یہاں پہ تعلیم کی سطح بہت بلند ہے، نہ صرف تعلیم کی سطح بلند ہے بلکہ معیار تعلیم بھی بہت اچھا ہے. جو اہم ادارے ہیں یہاں پہ ان میں ایوب میڈیکل کالج، ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کوم سیٹس یونیورسٹی کا ایبٹ آباد کیمپس، اس کے علاوہ بھی لاتعداد انٹرنیشنل اسکول اور کالج یہاں پہ موجود ہیں جن کا بلا شبہ معیار تعلیم بھی بہت اچھا ہے اور ان کا نظام بھی بہت اچھا ہے. اگر آپ جو ہے وہ ناران کغان، شوگران، گلیات، مری وغیرہ اور ٹھنڈیانی وغیرہ کو چھوڑ بھی دیں تو صرف ایبٹ آباد کے جو اندر کے آپ مناظر اور جو مقامات ہیں مشہور وہ شامل کریں تو اس میں لیڈی گارڈن پارک ہے،
اس کے علاوہ جو شفا اسپتال کی پہاڑی ہے، باقی روڈ سائڈ کیفے اور چائے خانے ہیں، بند کھڑی، میر پور اور ارتکال کے قدرتی مقامات ہیں، ہرنو بازار اور ہرنوئی کا ایک مقام ہے جو برساتی نالے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی تفریح گاہ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کوئلے کی مختلف کانیں ہیں یہاں پہ، پہاڑوں کے اندر سے کوئلے کی کانیں کانوں میں سے کوئلہ نکالا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شملہ پہاڑی ہے، یہاں پہ جو ہے نا ہندکو، پشتو، اردو، انگریزی سب ہی جگہوں پہ تقریباً بولی جاتی سمجھی جاتی ہے۔ لوگ آپ ان میں سے کوئی بھی زبان بولیں تو سمجھ لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے نا کنورسیشن کر سکتے ہیں۔ لوگ بھی تعلیم یافتہ بھی ہیں، مہمان نواز بھی ہیں اور بڑے امن پسند اور صلحجو لوگ ہیں۔ اچھا، ایک آپ اس کو دلچسپ واقعہ کہہ لیں، اہم واقعہ کہہ لیں، یا اس کو آپ ایک قابل شرم واقعہ کہہ لیں، کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ 2 مئی 2011 کو جو ہے نا امریکہ نے القاعدہ کے ایک رہنما اسامہ بن لادن کے خلاف ایک خفیہ آپریشن سو کالڈ جو ہے وہ کیا تھا۔ ان کے مطابق جو ہے اسامہ بن لادن یہاں پہ بلال ٹاؤن کا ایک ایریا ہے، وہاں پہ چھپے ہوئے تھے۔ امریکہ نے حملہ کیا اور ان کو اس میں جو ہے نا وہ شہید کر دیا، اور اسی وجہ سے ایبٹ آباد کا نام بھی عالمی خبروں میں آیا۔ حالانکہ یہ حقیقت کیا ہے اس کا کچھ کسی کو علم نہیں ہے۔ بہرحال سو کالڈ یہ کسی طرح کا جو میڈیا میں جو چیز رپورٹ ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہاں پہ تھے، حملہ ہوا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ بس یہ مطلب میں آپ کو صرف ایک نالج یا انفارمیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اس کی۔ اچھا، اس کے ایبٹ آباد کے بعد ایک شاہ کوٹ کا آتی ہے جگہ، جو ایبٹ آباد کے قریب جو ہے نا وہ ایک ہڈن مقام ہے، 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ خوبصورت دیہی اور نیم پہاڑی علاقہ ہے یہ، اور KKH شاہراہ قراقرم یا سلک روٹ اور اس کے ساتھ ایبٹ آباد سے چھوٹی نواحی سڑکوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اس کے پاس سجی کوٹ جھیل اور سجی کوٹ آبشار جانے کا رستہ ہے۔ یہ بھی ایک پرامن دیہی علاقہ ہے، اور یہاں کے لوگ زیادہ تر ہندکو بولتے ہیں، نہایت مہمان نواز ہیں۔ نیم پہاڑی علاقہ ہے لیکن بے پناہ قدرتی حسن ہے یہاں پہ، پہاڑ بھی سرسبز ہیں، فضا بھی صاف ہے، اور یہ مقامی طور پہ سیاحوں کا بڑا جو لوکل ٹورسٹ ہیں ان کے لیے بڑا پسندیدہ مقام یہ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ بے تحاشا صاف پانی اویلیبل ہے، لوگ اچھے ہیں، مہمان نواز ہیں اور بڑی عزت دیتے ہیں آپ کو۔ اسی میں جو سجی کوٹ ویلی اور سجی کوٹ جو واٹر فال اور جھیل ہے وہ بھی یہیں پہ واقع ہے، وہ بھی خوبصورت جگہ ہے۔ آپ پانی کا ذخیرہ ہے، وہ بلندی سے پانی گرتا ہے، خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے، اور یہاں پہ ہلکی پھلکی ہائیکنگ کے اور فوٹوگرافی کے اور کیمپنگ کے بڑے بے تحاشا مواقع ہیں اور بے تحاشا جگہ ہیں یہاں پہ۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے چشمے ہیں، پہاڑی بل کھاتے آسان راستے ہیں اور سبزہ زار ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیاحوں کے لیے اٹریکشن کا باعث بنتی ہیں۔ جو سجی کوٹ آبشار ہے وہ اتنی نزدیک نہیں ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 30-35 کلومیٹر کا موٹر وے کے علاوہ بھی آپ کو راستہ کرنا پڑتا ہے۔ ایبٹ آباد شہر سے ہو کے جانا پڑتا ہے، منظور آباد، چچل یا شاہ کوٹ کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ واٹر فال جو ہے وہ خوبصورت ہے اور پاکستان کی بلا شبہ خوبصورت ترین اور بڑی آبشاروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ 2 سطحوں پر مشتمل ہوتی ہے، 2 ٹائرز والی آبشار ہے، اور بلند جو ہے نا صاف پانی ہوتا ہے، اور سرسبز پہاڑوں اور چٹانوں کے درمیان سے یہ گزر رہی ہے، نیلگوں پانی ہے، اور نیچے اس کے جو ہے نا وہ قدرتی سوئمنگ پول ایک بنا ہوا ہے۔ آس پاس گھنے درخت ہیں، پرندوں کی چہچہاہٹ ہے،
ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ بڑی انسان کو فطرت کے قریب کرتی ہیں، اور مقامی اور آس پاس کے علاقوں کے جو نوجوان ہیں ان کی پسندیدہ جگہ ہے، اور یہاں پہ آپ آتے ہیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے فوڈ سٹال اور اس طرح کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں۔ راستہ جو ہے نا وہ آسان ہے، نیم پہاڑی، نیم پتھریلا، نیم میدانی علاقہ ہے۔ کسی بھی جیپ، موٹر سائیکل، چھوٹی بڑی گاڑی کے اندر یہاں پہ آپ پہنچ سکتے ہیں۔ 30-35 کلومیٹر بھی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بارش کے دنوں میں احتیاط لازم ہے، پھسلن بھی روڈ پہ ہو جاتی ہے اور لینڈ سلائیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ مٹی کے پہاڑ ہیں، زیادہ بارش ہو یا مسلسل بارش ہو تو اس میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، تو اس چیز کا آپ نے جو ہے نا وہ خیال رکھنا ہے۔ سنجی کوٹ جو ہے بڑا وائرل جگہ ہے ابھی سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور لوگ اس کو ناران کا متبادل بھی کہہ رہے ہیں، حالانکہ ناران سے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ اگر آپ ناران کی بات کریں تو وہ ٹھنڈا ہے، یہ اتنا ٹھنڈا نہیں ہوگا، لیکن ناران پہنچنے کے لیے آپ کو پورا دن سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہاں کے لیے اگر آپ اسلام آباد سے آتے ہیں تو آپ 2-2.5 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہر جگہ کے اپنے فائدے نقصانات ہیں، کوئی بھی ایک جگہ دوسری جگہ کی متبادل نہیں ہوتی، جیسے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ چلیں جی، اس کے بعد جو ہے آتا ہے مانسیرا۔ مانسیرا جو ہے ہزارہ کا مرکزی دروازہ ہے، سیاحت کا سنگم ہے، بڑا اہم خوبصورت شہر ہے KPK کا بھی اور پاکستان کا بھی۔ یہاں سے آپ پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں جن میں ناران، کاغان، شوگران، بابو سرٹاپ، گلگت، ہنزا، چائنا جانے کے لیے، سیاچن جانے کے لیے، K2 جانے کے لیے یہ گیٹ وے ہے۔ یہ تقریباً 1000 میٹر بلند ہے، ایبٹ آباد سے ذرا گہرائی میں ہے، اور ایبٹ آباد کی نسبت تھوڑا سا گرم مرطوب ہوتا ہے اس کا جو ٹیمپریچر ہے، اس کے اندر موسم جو ہے۔ 1000 میٹر بلندی پہ ہے سطح سمندر سے، جو کہ 3280 فٹ بنتی ہے۔ یہ جو ہے یہ شہر جو ہے نا دریاؤں، پہاڑوں، سرسبز وادیوں کے درمیان واقع ہے۔ موسم اس کا خوشگوار ہوتا ہے، علاقہ زرخیز ہے، اور یہیں سے وادی کاغان، وادی سرن اور وادی ہنزا، گلگت، اسکردو، خنجراب، ہر طرف کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ مانسیرا جو نام ہے یہ تاریخی ہے اس کا نام، اور ایک سکھ گورنر جو ہے سردار مان سنگھ کے نام پہ جو ہے نا اس کا نام مانسیرا رکھا گیا ہے۔ یہاں پہ بدھ مت کے بڑے قدیم آثار ہیں۔ اس کے علاوہ اشوکا جو ہے اس کے جو راک ایڈکٹس تھے، جو اس نے پہاڑی چٹانی کتبے اپنی سلطنت میں بنائے تھے، لگائے تھے، وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ 260 قبل مسیح کے ہیں، اور یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کے اندر شامل ہیں اور محفوظ کیے گئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بہت تاریخی اہمیت کا حامل شہر ہے، سیاحتی اہمیت کا حامل شہر ہے، بہت زبردست شہر ہے۔ اس میں پہنچ جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بس آپ ابھی کسی نہ کسی شمالی وادی میں داخل ہونے والے ہیں۔ موسم صاف ہو تو آپ کو آس پاس جو ہے سنو کورڈ پیکس نظر آ رہی ہوتی ہیں پہاڑوں کی، اچھا نظارہ ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ ہندکو اور پشتو زیادہ بولی جاتی ہے۔ پٹھان اور ہزاروی جو ثقافت ہے اس کے مانسیرا کے اوپر بڑے گہرے اثرات ہیں۔ تو یہاں سے 3 طرف کو سڑکیں نکل رہی ہوتی ہیں بیسیکلی۔ ایک جو ہے وہ M15 جا رہی ہے، شنکیاری، دادر، وادی سرن کی طرف جا رہی ہے۔ اچھا، اسی پہ پھر آگے دوسری جو ایک سڑک ہے وہ بٹگرام، بشام، گلگت،
اس طرف کو جا رہی ہے، پھر وادی ناران کاغان بابو سر کی طرف سڑک جا رہی ہے، تو ہر طرف یہاں سے روڈ نکل رہے ہیں۔ جو معیشت ہے وہ زراعت پہ ہے، پھر سیاحوں پہ ہے جو لوگ آتے جاتے ہیں، ان کے اوپر اس کی معیشت جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو تجارت کے لحاظ سے بھی اہم جگہ ہے یہ، اور پھر بے موسمی جو سبزیاں ہیں، خاص طور پہ ٹماٹر، آلو، مٹر، اس طرح کی جو سبزیاں ہیں وہ یہ علاقہ اس کے لیے موافق ہے، وہ اس پورے علاقے کے اندر لگائی جاتی ہیں اور پورے پاکستان میں یہاں سے سپلائی کی جاتی ہیں۔ اپنی مقامی ضرورت کی مکئی، گندم اور باقی پھل فروٹ اور سبزیاں بھی یہاں پہ یہ لوگ پیدا کرتے ہیں۔ مانسیرا سے پہلے جو ہے نا قلندر آباد انٹرچینج ایک آتا ہے جو مانسیرا اور ایبٹ آباد کے درمیان واقع ہے، اور یہاں آپ مانسیرا سے اتر کے ایبٹ آباد کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر آپ نے ایبٹ آباد کی اپر والی سائڈ پہ آنا ہے، اور اسی طرح آپ مانسیرا کی طرف بھی آ سکتے ہیں اگر آپ نے دربند، گزاف یا گڑی ابو عبداللہ کی طرف جانا ہے تو تب بھی آپ اس کے اوپر سفر کر سکتے ہیں۔ قلندر آباد ایک چھوٹا ہے لیکن بڑا گنجان آباد شہر ہے۔ جب M15 نہیں تھا تو آپ کو ناران کاغان جانے کے لیے قلندر آباد سے گزرنا پڑتا تھا، اور وہ ایک بڑا ہی صبر آزما کام تھا کیونکہ بہت زیادہ آبادی ہے، بہت رش ہوتا تھا، اور آپ کو سب سے زیادہ ٹائم ہی قلندر آباد کراس کرنے میں لگ جاتا تھا۔ اور یہ اس لیے بھی بڑا اہم ہے کہ لوگ یہاں سے روزانہ مانسیرا، شنکیاری اور ادھر ادھر آتے جاتے رہتے ہیں۔ آڑو اور سیب کے بڑے باغات ہیں یہاں پہ، تو وہ پورے پاکستان میں جا رہے ہوتے ہیں یہاں سے، اس کے لیے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو تجارتی اہمیت ہے اس جگہ کی بڑی، اور اس کی وجہ سے جو موٹر وے ہے اس علاقے کو بھی بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اچھا، ہزارہ مانسیرا کے بعد ہتمیرا جو ہے، اور پھر آگے اس کا انٹرچینج آخری جو انٹرسیکشن آ جاتا ہے، یا جو ہزارہ موٹر وے کا ایریا جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ وہ سیکشن پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، وہاں پہ ٹول پلازا بنا ہوا ہے۔ اس سے آگے سڑک بہت اچھی بنی ہوئی ہے لیکن موٹر وے والی پابندیاں نہیں ہیں، مطلب سلو سپیڈ ٹریفک بھی روڈ پہ آ جاتی ہے، اس کے علاوہ موٹر سائیکل سوار بھی آ جاتے ہیں ٹول پلازے کے آگے۔ سڑک تو موٹر وے کے ہی معیار کی ہے لیکن ٹریفک 2 وے ہے۔ موٹر وے کے اوپر تو 1 وے ٹریفک ہوتی ہے اور ایک سائیڈ پہ 2 لینز ہیں اور کھلی سڑک ہے، لیکن یہاں پہ آگے روڈ ٹریفک بھی 2 وے ہے اور سنگل لین ہے، ایک لینا، ایک جانے کے لیے ایک آنے کے لیے ہے، بہت زیادہ چوڑی سڑک نہیں ہے۔ یہاں سے آپ M15 جو ایکسپریس وے ہے اس پہ بھی جا سکتے ہیں، اور مانسیرا تھاکوٹ روڈ پہ بھی جا سکتے ہیں، N35 پہ۔ یہاں پہ جو ہے نا لوگ زمیندارہ کرتے ہیں، مویشی پالتے ہیں اور تجارت میں حصہ لیتے ہیں۔ آگے جائیں تو ایبٹ آباد کے لیے ایک انٹرچینج علیحدہ سے آ جاتا ہے، رستہ نکلتا ہے، ایبٹ آباد کہہ رہا ہوں، بالا کوٹ کے لیے، جو کہ نئے بالا کوٹ سٹی سے ہو کے پرانے بالا کوٹ میں چلا جاتا ہے، اور ناران کاغان جانے والے آج کل یہی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا اچریاں کا مقام آ جاتا ہے جہاں سے وادی سرن کے لیے ہم علیحدہ ہوتے ہیں۔ بیسیکلی موٹر وے کے اوپر سفر کرتے ہوئے سرن ریور کا آپ کو بورڈ نظر آئے گا، پل آئے گا سرن ریور کا، وہ کراس کرتے ہی اچریاں کا مقام آ جاتا ہے جہاں سے آپ موٹر وے یا ایکسپریس وے سے ایگزٹ ہو جاتے ہیں اور جو سرن ویلی کا روڈ ہے اس کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ سرن ویلی کا روڈ جو ہے وہی تھا کوٹ والا اور وہ والا روڈ ہے، آپ اس کے اوپر جاتے ہیں۔ اس روڈ کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر سفر کرتے ہیں، پھر لیفٹ سائڈ پہ آپ سرن کا روڈ جو اوپر جا رہا ہے اس کے اوپر انٹر ہو جاتے ہیں۔ دریائے سرن جو ہے ایک چھوٹا خوبصورت دریا ہے، لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اس کا پانی کوئی بہت جھاگ اڑاتا، بہت زیادہ پانی نہیں ہے کنہار ریور یا سوات ریور کی طرح اس میں،
کیونکہ جو پہاڑوں کے اوپر پانی بارش آتی ہے وہ زیادہ تر ناران کاغان والی سائڈ پہ ہی چلا جاتا ہے بہہ کے، اس طرف کم ہی پانی آتا ہے۔ تو دریائے سرن جو ہے وہ ہے بیسیکلی برساتی اور جو چشموں کا پانی اکٹھا کر کے لے کے آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ پانی بھی مناسب ہوتا ہے، بہت زیادہ نہیں ہوتا، خطرناک نہیں ہوتا۔ جب آپ دریائے سرن والے روڈ پہ چلے جاتے ہیں تو ایک سائڈ پہ گہرائی میں دریائے سرن آپ کا سرن ویلی والے روڈ پہ جاتے ہیں، دور سائڈ پہ پہلے بہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کبھی سڑک کے قریب آ جاتا ہے دریا، اور کبھی کافی فاصلے پہ چلا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پل ہیں، پتھریلے چشمے ہیں، سرسبز چرائے گاہیں ہیں، آبادی بھی کافی آتی ہے، لوگ روڈ کے کنارے بھی پورا آباد ہے اور سائڈوں پہ بھی آباد ہیں، چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی مختلف آبادیاں آتی ہیں، ہر لحاظ سے آباد ہے۔ جب آپ سرن ویلی میں داخل ہوتے ہیں تو شروع میں ہی ایک شاہ زیب لیک کے نام سے جگہ آتی ہے، جو کہ ایک مین میڈ ایک چھوٹی سی تالاب یا جھیل ہے، جو کہ مقامی تفریح کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اور لوگ انجوائے کرتے ہیں وہاں پہ۔ اس کے بعد جو ہے آپ آگے چلتے جاتے ہیں، سائڈوں پہ لوگ آپ کو سادہ با اخلاق مہمان نواز لوگ نظر آتے جاتے ہیں۔ آپ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، روڈ کی کنڈیشن جو ہے اچھی ہے۔ سرن ویلی والے روڈ پہ مڑنے کے بعد جو اس کا پہلا مین مقام دادر کا ہے، وہاں تک آپ کو تقریباً 30 سے 35 منٹ لگتے ہیں، اور شروع میں ایک شاہ زیب جھیل آتی ہے اور اینڈ پہ دادر کے اندر ایک سرن لیک ہے، جو کہ وہ بھی مین میڈ لیک ہے، انجوائمنٹ کے لیے بنائی گئی ہے، اور پانی اس کا دریائے سرن میں سے ہی کینال کے ذریعے علیحدہ کر کے لا کے ڈالا گیا ہے اس کے اندر، اور اہل علاقہ کو اور ٹورسٹس کو جو ہے نا وہ ایک اچھا مقام بنا کے دیا گیا ہے۔ دریا کے کنارے جو درخت ہیں اس پورے علاقے میں کافی اچھے بڑے سرسبز درخت ہیں، پورا علاقہ ہی درختوں سے ڈھکا ہوا ہے، اور یہ جو حالیہ شجرکاری کی کمپینز چلائی گئی ہیں اس میں درخت لگائے گئے ہیں، پچھلے کوئی 5 7 10 سالوں کے اندر لگائے گئے ہیں، اور پہاڑ سارے درختوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہاں کے آ کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ درخت بعد میں ابھی لگائی گئی شجرکاری کے نتیجے میں پہاڑ دوبارہ سرسبز ہوئے ہیں۔ بتدریج موسم بھی انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہت زیادہ ٹھنڈا موسم نہیں ہے اس علاقے کا، مناسب موسم ہے، لیکن ہلکا گرم مرطوب ہے، جس کی وجہ سے آپ کو دادر میں بھی تھوڑے مچھر اور اس طرح کی چیزیں فیل ہوتی ہیں۔ دادر سے اوپر اگر آپ چلے جائیں تو پھر کچھ بہتری آ جاتی ہے، وہ میں نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کا روڈ ٹور بھی جہاں تک میں گیا ہوں۔ اس میں تو بہرحال یہی تھا، شاہ زیب لیک اور سرن لیک ہیں۔ دادر جو ہے وہ مرکزی قصبہ ہے، یہاں پہ بنیادی مرکز صحت بھی ہے، مقامی انتظامی دفاتر بھی ہیں، اسکول ہیں، بازار ہے، اور پولیس چوکی وغیرہ ہے۔ یہاں پہ پورے علاقے میں جو زیادہ زبان ہے وہ ہند کو بولی جاتی ہے، لیکن پشتو بھی کہیں نہ کہیں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ دادر جو ہے یہ وادی سرن کا دل ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ دروازہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بڑا اہم قصبہ ہے جو دریائے سرن کے دائیں پہلو پہ واقع ہے۔ سرسبز مقام ہے، پہاڑ ہے، کھلے میدان ہیں، کھیت ہیں، دریا ہیں، چھوٹے چھوٹے جھرنے ہیں، جو کہ بڑے اچھے نظارے پیش کرتے ہیں، اور گرمیوں میں معتدل موسم ہوتا ہے، ہلکا سا گرم مرطوب، اور سردیوں میں انتہائی سرد ہوتا ہے۔ برف باری یہاں پہ نہیں ہوتی اتنی زیادہ، تو یہاں پہ لوگ بہرحال اچھا ٹائم پاس ہے یہ، کیونکہ آسان ایکسیس میں ہے، لوڈ شیڈنگ آسان ایکسیس میں ہے، اور یہاں پہ زیادہ جو لینڈ سلائڈنگ وغیرہ کا خطرہ نہیں ہے۔ بالکل آپ کی ہر بندے کی، ہر گاڑی کی ہر جگہ سے رسائی میں ہے،
آپ ایک دن کے لیے آئیں، آپ ایک نائٹ سٹے کے لیے آئیں، آپ 2 دن کے لیے آئیں، آپ بآسانی یہاں کا پلان کر سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور شمالی علاقہ جات میں یا تفریحی مقام ہے، ایون گلیات میں بھی جا کے جو ایک چیز ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے، ذرا سا آپ مین سائٹ سے ہٹ جائیں تو سگنلز غائب ہو جاتے ہیں، نیٹ بند ہو جاتا ہے، آپ کا نہیں یوز کر سکتے۔ یہاں پہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سرن کے اندر۔ یہاں پہ آپ کو ہر جگہ 4G دستیاب ہے، اور انٹرنیٹ کا انشاءاللہ آپ کو پورے وادی کے اندر کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونے لگا۔ میں تو جہاں تک گیا ہوں وہاں تک تو مجھے سگنلز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اور آلموسٹ میں کافی اس کے اندر تک گیا ہوں۔ ہر جگہ پہ نیٹ دستیاب رہا ہے، بجلی دستیاب ہے ہر ٹائم، اور ساری سہولتیں موجود ہیں۔ یہاں پہ سکولز بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، اور یہ خاص مقام یہاں پہ نا ایک عجیب سی خاموشی بھی ہے، شور بھی ہے۔ لوگ جو ہے نا سادہ زندگی گزارتے ہیں، گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے گیسٹ ہاؤسز بھی بنائے ہوئے ہیں، مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں، اور کھانا بھی مناسب ہے، ریٹس بھی مناسب ہیں چیزوں کے۔ لوگ جو ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اپنی رسوم و رواج کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور دادر سے آگے اگر آپ جاتے ہیں تو مزید آپ پہاڑوں کے اندر ان ہو جاتے ہیں۔ آگے جو ہے آپ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، اور مزید موسم بھی بہتر ہوتا جاتا ہے، اور حسن بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو جو ہے نا وہ بتا دوں کہ لوگ سادہ مہمان نواز بھی ہیں، اور یہاں پہ مقامی کافی میں نے اندر اولیاء کے یا بزرگوں کے صوفیانہ لوگوں کے دربار شربار بھی دیکھے ہیں۔ تو صوفیانہ بزرگ اور پرانی روایات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی مقامی ولی یا بزرگ کا مزار یادگار کے طور پہ موجود ہے، درگاہیں بنی ہوئی ہیں، اور لوگوں کی عقیدت ہے ان کے ساتھ۔ یہاں کے لوگ عقیدت رکھتے ہیں بزرگوں کے ساتھ، اور اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ وادی سرن جو ہے وہ بڑا ایک اچھا تفریحی تجربہ ہے۔ یہاں پہ آ کے نا انسان شور سے، تھکن سے، اور روایتی دنیا داری سے باہر نکل کے اپنے آپ سے ملاقات کرتا ہے، اپنے ساتھ ٹائم گزارتا ہے، سادگی میں ٹائم، سکون میں ٹائم، اور اللہ کے ساتھ لو لگاتا ہے۔ خوبصورت جگہ ہے، سرسبز جگہ ہے۔ اچھا، یہاں کی میں ایک اور آپ کو چیز بتاؤں، میرے لیے تو بڑی روحانی سی چیز تھی یہ، کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر یہ علاقہ ہے جہاں پہ قدرتی طور پہ جو چائے کی پیداوار کے لیے نا یہاں کا موسم بڑا موافق ہے، اور یہاں پہ شنکیاری ٹی ریسرچ انسٹیٹیوشن بھی ہے، اور یہاں پہ چائے کے باغات بھی ہیں۔ اور یہ شنکیاری سے لے کے اور سرن اور یہ پورا علاقہ جو ہے وہ انکلائنڈ، اس کی جو ہے نا وہ تھوڑا سیدھے اور تھوڑے ٹیڑھے اس کے کھیت ہیں، اور گرم مرطوب اور نرم مٹی ہے، اور گرم مرطوب موسم ہے جو کہ چائے کے لیے ضروری ہے۔ بارش بھی کبھی ہوتی ہے، ہر طرح کا مطلب نا جو چائے کے لیے خاص ہے موسم وہ یہاں پہ موجود ہے۔ اور 1990 سے یہاں پہ چائے کی کاشت کے جو ہے نا وہ تجربات، کامیاب تجربات کیے گئے ہیں، اور اس کو ابھی کمرشلی یہاں پہ کاشت بھی کیا جا رہا ہے، جس سے لوگوں کے روزگار میں اور ان کی انکم میں اضافہ ہوا ہے۔ یہاں پہ چائے نہ صرف کاشت کی جاتی ہے بلکہ اس کی پروسیسنگ کا اور ریسرچ کا کام بھی کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ڈلوانوں پر قطاروں میں ہرے بھرے پودے لگے ہوتے ہیں، رات کو اوس میں بھیگتے ہیں، صبح لوگ آ کے اس کو جو ہے نا وہ سنبھالتے ہیں۔ یہاں بڑی مقدار میں چائے پیدا ہوتی ہے اب تو، اور
اگر اس کو مزید فروغ دیا جائے تو چائے کے اوپر جو پاکستان اربوں روپے کا زر مبادلہ لگاتا ہے، پاکستان شاید پیٹرول پہ اور چائے کی درآمد پہ ہی سب سے زیادہ پیسے لگاتا ہے، تو وہ دونوں چیزیں جو ہے نا، پیٹرول تو چلے نہیں لیکن چائے تو ہم اپنے طور پہ یہاں پہ کاشت کر کے نکال کے اس کو جو ہے نا خود کفیل ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں، اللہ پاک کامیابی دے اس میں۔ یہاں چائے جو ہے نا وہ خوبصورت اچھی چائے ہوگی جو مزیدار مقامی ذائقہ بھی لیے ہوگی، اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو بھی اس میں شامل ہو چکی ہوگی، تو یہ ایک اچھا تجربہ ہے اور ایک اچھی جو ہے نا چیز ہے۔ میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں کہ یہاں پہ چائے کے باغات بھی ہیں۔ تو اگر آپ سفر کے شوقین ہیں تو سفر کر کے یہاں پہ اپنے سفر کی ذوق کی تسکین کے لیے آئیں۔ اگر آپ سیاحت کے شوقین ہیں تو سیاحت کے لیے آئیں۔ اگر آپ چائے کے شوقین ہیں تو چائے کے لیے آئیں، کیونکہ یہاں پہ چائے کے باغات ہیں۔ آپ یہاں پہ مقامی چائے کو ٹرائی کریں، ایک تیر میں 3 شکار کریں، سفر کی بھی تسلی، سیاحت کی بھی تسلی اور چائے کی بھی تسلی۔ یہ آپ سفر کریں، آپ کو انشاءاللہ اس کا مزہ آئے گا، آپ بہت انجوائے کریں گے۔ نظارے شاندار ہیں اور چائے کی وجہ سے بھی اس وادی کی اہمیت جو ہے نا وہ بڑی بڑھ جاتی ہے۔ بس یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ ذرا رہنے کے رکنے کے ہوٹلز وغیرہ بہت زیادہ نہیں ہیں، کچھ چند ایک ہی ریسٹ ہاؤسز ہیں، دادر جو ہے یہاں پہ 3-4 ریسٹ ہاؤسز ہیں، محدود ہے رہائش۔ آپ بس پہلے بکنگ کروا کے آئیں، آپ نیٹ سے نمبر لے لیں یا میری ویڈیو میں دوسری موجود ہے اس کے اندر سے نیٹ نمبر آپ کو مل جائے گا، ہم انتظام کر کے آئیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے، مناسب ایریا ہے، ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ آپ انشاءاللہ انجوائے کریں گے اور آپ کا سفر رہے گا نہیں جائے گا۔ تو ہمارے یار آج کے سفر کا جو ہے نا ابھی اختتام قریب آ رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو بھی کائنڈلی سبسکرائب کر لیں۔ آخر میں جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے آسانیوں کی دعا، اللہ پاک آپ کو آسانیاں دے اور آگے آسانیاں تقسیم کرنے کا ہمت و حوصلہ دے۔ تھینک یو، گڈ بائے، اللہ حافظ۔